नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह वबरकातुहू। ये एक ज़िंदा हकीकत है कि आज रुए ज़मीन पर खिलाफत हक़्क़ा इस्लामिया अहमदिया से वाबस्ता जमात अहमदिया आलमगीर वो वाहिद मुस्लिम जमात है जिसकी बुनियाद इलाही नविश्तों के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मऊद इमाम महदी व मसीह अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला के हुक्म से रखी। यही वो वाहिद जमात है जो कुरान मजीद और अहादीस नबविया में मज़कूर खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादों और बशारात की मिस्ताक है। और यही वो जमात है जो आसमानी इमाम से वाबस्ता होने की वजह से हकीकी मानों में जमात कहलाने की मुस्तहिक है। खुदा ताला की ताईद व नुसरत का हाथ इसके सर पर है और ये उसकी नज़रों के सामने उसके फ़ज़लों के साया तले नशो नुमा पाते हुए दिन ब दिन मज़बूत से मज़बूत तर होती चली जाती है। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने आयत इस्तिख़लाफ़ में मोमिनीन और अमाल सालिहा बजा लाने वालों से जो वादा फ़रमाया था वो इलाही वादा बड़ी शान के साथ अहमदिया मुस्लिम जमात के हक़ में जलवागर है। इसी जमात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के मुताबिक खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा का बाबरकत निज़ाम कायम है। ऐसी खिलाफत जो इंसानों की बनाई हुई नहीं बल्कि खुदा ताला की कायम करदा और उससे मुअय्यद व मंसूर है, जिसके ज़रिए तमाम आलम में तमकनत दीन इस्लाम के नहायत अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जारी हैं, जिससे सच्ची और कामिल वाबस्तगी रखने वाले मोमिनीन के खौफ दूर होकर उनके दिलों पर आसमान से सकीनत उतरती है। हाँ, यही वो खिलाफत हक़्क़ा इस्लामिया है जिसके तहत सारी दुनिया में खुदाए वाहिद की इबादत के क़याम और तौहीद हकीकी के फैज़ से तमाम बनी नौ इंसान को वहदत की लड़ी में परोने का आलमी निज़ाम तरक्की पजीर है। 26 मई सन 1908 को हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद 27 मई 1908 को खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वत का जो मुबारक सिलसिला जमात अहमदिया में कायम हुआ था, इस वक्त हम बफ़ज़्ल-ही ताला उसके 5वें दौर में से गुज़र रहे हैं। 27 मई का दिन जमात में यौम खिलाफत के तौर पर मनाया जाता है। चुनांचे दुनिया भर में जमातें इस दिन की मुनासबत से जलसे मुनक़िद करती हैं, जिनमें खिलाफत की अज़मत, अहमियत, बरक़ात और इस नेमत के अल्लाह ताला की तरफ से अता होने पर उसका शुक्र अदा करते हुए ज़िक्र खैर करती हैं और खिलाफत से वाबस्तगी के अपने अहद की तजदीद करती हैं। इसी मुनासबत से आज इस वक्त हम स्टूडियो में खिलाफत की बरक़ात के मौजू पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। खाकसार के साथ इस वक्त मौलाना अताउल मुजीब साहब राशिद और मुकर्रम मौलाना अब्दुल माजिद साहब ताहिर मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं खिलाफत की बरक़ात के मौजू पर। करम इमाम साहब, खिलाफत की बरक़ात तो बेशुमार हैं। कुरान मजीद में उनका ज़िक्र भी है, अहादीस में भी उसके इशारे हैं और हम तो खिलाफत के 5वें दौर में से गुज़र रहे हैं, सारी दुनिया में फैली पड़ी हैं। आपके नज़दीक आप उन बरक़ात में से कुछ बरक़ात का, कुछ किसी एक ख़ास पहलू का किसका ज़िक्र पहले करना पसंद करेंगे? कमर साहब, जैसा आपने फरमाया है कि खिलाफत की बेशुमार बरक़ात हैं, इसमें तो ज़रा भर भी शक नहीं। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ख़ुद जहाँ पर मोमिनों को ये वादा दिया है कि अल्लाह ताला उनमें खिलाफत का निज़ाम कायम फरमाएगा और खिलाफत का इनाम उन्हें दिया जाएगा, वहाँ सबसे पहले अल्लाह ताला ने तमकनत दीन का ज़िक्र फरमाया है। तो ये सबसे बड़ा इनाम है जो मैं समझता हूँ जमात मोमिनीन को मिलता है, क्योंकि जब भी अल्लाह ताला का एक रसूल दुनिया से रुखसत होता है या उसके बाद जब निज़ाम खिलाफत कायम होता है और एक खलीफा का दुनिया से गुज़रता है, तो उस मौके पर जमात मोमिनीन एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुज़रती है और एक ऐसे ख़तरनाक दौर में से गुज़रती है कि मुखालिफीन तो इस इंतज़ार में होते हैं कि अब इस जमात को कुछ हुआ और अब कुछ हुआ। हर किस्म के बद ख़यालात उनके दिल में आते हैं। लेकिन ये वो मौका होता है जब अल्लाह ताला अपनी कुदरत का ज़ुहूर करके जमात को ऐसी अज़मत और ताकत
اور قوت اور شوکت عطا کرتا ہے کہ مخالفین کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ کی ساری تاریخ ہمارے سامنے اس پر گواہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے موقع پر مخالفین نے جن برے خیالات کا اظہار کیا وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جماعت کے اندر خلافت کو قائم کیا۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول کے وصال کے موقع پر بھی پھر ایک دفعہ بعض ایسے لوگوں نے جن کو کچھ بننے کی خواہش تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ موقع ہے کہ جماعت کے اندر افتراق پیدا کیا جائے، پھر وہ ناکام ہوئے۔ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے موقع پر پھر ایک دفعہ دشمنوں کو یہ خیال تھا کہ ایک لمبا دور خلافت کا گزرا ہے، اب اس کے بعد جماعت منتشر ہو جائے گی، پھر جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ہاتھ پر متحد ہوگی۔ خلافت رابعہ کے قیام کے موقع پر بھی اسی طرح ہوا، اور اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیکھا ہے کہ خلافت خامسہ کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت کو جو اتحاد عطا کیا ہے اور ایک قوت اور شوکت عطا کی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا انعام ہے جو اس خلافت کے ذریعے سے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں جو حبل اللہ کا جہاں پہ ذکر ہے، جی، وہاں پہ اس بات کو میں سمجھتا ہوں ایک نشان کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ تم اس حبل اللہ سے وابستگی کے نتیجے میں باہم باندھے گئے ہو، بالکل اور یہ جماعت کی جو ایک عالمی وحدت ہے یہ خلافت کی برکت ہے۔ اس کے بغیر تو یہ وحدت پیدا نہیں ہو سکتی۔ مختلف ملکوں کے لوگ ہیں، مختلف زبانوں کے بولنے والے۔ خلافت کی جو برکت جیسے کہ ذکر ہو رہا ہے، ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ خلافت سے جو ہے یہ خدا تعالیٰ سے ملاتی ہے، خدا تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے۔ ایسے واقعات ہزاروں ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں، خصوصاً افریقہ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ ایسے لوگ جب احمدی ہوئے جو پہلے بت پرست تھے، مشرک تھے، شراب پیتے تھے، دوسری برائیوں میں پائی جاتی تھی، لیکن جب انہوں نے احمدیت قبول کی ہے ان کی کایا پلٹ گئی ہے، تمام برائیاں انہوں نے چھوڑ دی ہیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم پہلے یہ کام کیا کرتے تھے، احمدی ہونے کے بعد اب ہم سے یہ سب برائیاں چھوٹ گئیں۔ ہمیں جو خلافت کی برکت عطا ہوئی ہے، جو نعمت عطا ہوئی ہے، اس کے نتیجہ میں تمام برائیاں ہم سے جدا ہو گئی ہیں اور ہمیں ایک انقلاب پیدا ہو گیا ہے، ہم خدا نما انسان بن گئے ہیں۔ یعنی وہ جو نبی کے ذریعے تزکیے کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے، وہ خلافت حقہ کے ذریعے وہ آگے بڑھتا ہے، بالکل آپ اور کی ایک بات جی پاکیزگی اس معاشرے میں آتی ہے جو اس وجود کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جی آپ نے بالکل درست بات کی ہے۔ اسی جو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک نبی کے ذریعے جو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس سے انسان نبی کے ذریعے خدا تعالیٰ سے لقاء ہوتا ہے اور انسان خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، یہ سلسلہ پھر آگے خلافت میں بھی چلتا ہے اور خلافت بھی انسان کو خدا سے ملاتی ہے، اس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس بارے میں میرے پاس مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ کا ایک حوالہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں کس طرح حضور بیان کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے خلافت احمدیہ، خلافت حقہ اسلامیہ خدا تعالیٰ سے ملاتی ہے۔ حضور بیان فرماتے ہیں، انبیاء اور خلفاء اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول میں ممد ہوتے ہیں۔ جیسے کمزور آدمی پہاڑ کی چڑھائی پر نہیں چڑھ سکتا تو سونٹے یا کھڈ سٹک کے سہارا لے کر چڑھتا ہے، اسی طرح انبیاء اور خلفاء لوگوں کے لیے سہارے ہیں۔ وہ دیواریں نہیں جنہوں نے الہی قرب کے راستوں کو روک رکھا ہے، بلکہ وہ سونٹے اور سہارے ہیں جن کی مدد سے کمزور آدمی بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی برکت ہے خلافت کی جو ہمیں خدا تعالیٰ سے ملاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے ہمارے صاحب کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ جو خطبات جمعہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، یہ خطبہ جمعہ لوگوں کی اصلاح کے لیے اور ان کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ایک بہت ہی عجیب ذریعہ ہے۔ میں تو اکثر اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ جس طرح ایک انسان بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کی کچھ علامات اس سے پوچھ کے کچھ دیکھ کے پھر اس کے لیے ایک مناسب دوائی تجویز کرتا ہے۔ میرے نزدیک خلیفہ وقت کے جو خطبات ہیں وہ دراصل ایک بہت ہی ماہر حکیم سے بھی بہت اعلیٰ روحانی شفا کا ذریعہ ہے، اور اس میں حضور ایسی باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں جس سے ہر سننے والا اپنی اپنی جگہ پر بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور میں نے کئی دوستوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، مختلف جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، دوست سے بیان کرتے ہیں کہ حضور کا خطبہ سنتے ہوئے ہمیں بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ بات حضور مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یہی محسوس ہوتا ہے۔ اور بہت دوست کہتے ہیں کہ بعض اوقات بیٹھے ہوئے انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ شاید حضور مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری بات کر رہے ہیں۔ تو دراصل یہ ایک اصلاح نفس کا ذریعہ ہے جو ملتا ہے۔ یہ خلافت
ہی کا فیض ہے، ورنہ اگر کوئی کہے کہ جی کوئی دنیا کے عام واعظ یا مقررین کے ذریعے سے پاکیزگی تو پیدا نہیں ہوتی. اب آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں، ٹی وی ریڈیو میڈیا میں بھی یہ باتیں آتی رہتی ہیں، اور آئے دن مسلم مفکرین یا دانشور جو ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اتنے ہمارے علماء ہیں تو اتنی وہ نصائح بھی کرتے ہیں، اخبارات بھی چھپتے ہیں، رسالے چھپتے ہیں، تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن معاشرہ سدھر کیوں نہیں رہا؟ ابھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، ہمارے پاکستان کے ایک کالم نگار ہیں، انہوں نے یہ سارا مضمون بیان کر کے کہ لوگ مسجدیں بھی اتنی ہیں، اتنے علماء بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگ ہر سال حج پہ بھی جاتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر بھی ہماری سوسائٹی کا حال کیا ہے کہ اتنا معاشرہ کرپٹ ہے، اتنا معاشرہ کرپٹ ہے کہ کوئی سدھار کی صورت ہی نہیں بنتی نظر نہیں آتی. آخر میں جا کے وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں تو علامہ اقبال کے اس فتوے سے متفق ہوں کہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ابھی جیسے بات آپ نے کی کہ تزکیہ جو ہے معاشرے کو سدھارنا وہ خدا نبیوں کے ذریعے کرتا ہے. جب نبی ایک جماعت مومنین کی بنا جاتا ہے تو پھر ان میں اللہ تعالیٰ خلافت کا نظام قائم کرتا ہے تاکہ وہ سلسلہ تزکیے کا سوسائٹی کا آگے چلتا چلا جائے. اب خدا کی طرف سے ایک امام اس زمانے میں آ چکا ہے، اس کا انکار کر کے جتنے بھی سو کالڈ امام ہیں وہ جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں، ان کو تو خدا نے اس بات پہ مقرر ہی نہیں کیا کہ ان کے ذریعے سے تزکیہ، ان کو وہ قوت قدسیہ ہی عطا نہیں ہوئی، ان کی زبان میں وہ تاثیر اللہ وہ تعالیٰ نے تاثیر ہی نہیں. جیسے وہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، وہ مجھے یاد آیا کہ کلام الامام امام الکلام. حقیقت یہ ہے کہ امام وقت کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ کلاموں کی امام ہوتی ہے، اور اس کی جو تاثیر ہوتی ہے اس کا اس طرح بھی اندازہ لگائیں کہ بڑے لوگوں کی اصلاح کی جیسے میں نے بات کی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بعض اوقات حضور سے ملاقات کے لیے لے کے جاتی ہیں اور جا کے حضور سے یہ درخواست کرتی ہیں کہ حضور اس بچے کو کہیں کہ یہ نہ کیا کرے، اور حضور بڑی شفقت کے ساتھ وہی بات کہتے ہیں جو غالباً اس کی ماں نے 100 دفعہ اس کو پہلے کہی ہوگی، لیکن حضور کے ایک فرمانے سے بچے کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. تو بڑوں کی اصلاح نفس بھی ہوتی ہے، بچوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ امام وقت کی زبان کی برکت سے یہ ساری چیزیں ان کو دکھاتا ہے. امام صاحب نے یہ ابھی جو ذکر کیا ہے ماں کا اور بچے کا، جی. یہ افریقہ کے موجودہ دورہ میں جو حضور وہاں تشریف لے گئے تھے، ایسے واقعات ہمیں کثرت سے ملتے ہیں کہ جو خلافت کی جو ایک برکت بہت بڑی یہ ہے، یہ دلوں کے لیے اطمینان قلب، سکون اور تسکین، محبت اور پیار کا موجب بھی بنتی ہے. اس کے نتیجہ میں جو انسان کو جو خوشی اور فرحت اور سکون ملتا ہے وہ ناقابل بیان ہے. ایسے نظارے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں آپ کو نائجیریا کا جو واقعات بیان کرنے لگا ہوں، جب حضور اپنے جہاں مقیم تھے، خلیفۃ المسیح خامس کا موجودہ دورہ کا واقعہ ہے، جہاں حضور مقیم تھے وہاں سے مسجد کچھ فاصلے پہ تھی. جب حضور نماز پڑھانے جاتے تھے یا واپس تشریف لے کر آتے تھے تو جو عورتیں اپنے بچوں کے لیے ہوئے راستے میں کھڑی ہوتی تھی کہ حضور چلتے ہوئے کسی بچے کو ہاتھ لگا لیں، پیار کر لیں یا ہاتھ لگا لیں. تو بعض دفعہ بچے دوڑ کر ماں سے حضور کے قدموں میں آ جاتے تھے، ٹانگوں سے چمٹ جاتے تھے، حضور انہیں پیار کرتے تھے. اس کے بعد جو نظارہ نظر آتا ہے کہ جو بچے واپس ماؤں کے پاس جاتے تھے تو ماؤں کو سینے سے چمٹا کے چومنا شروع کر دیتی. صرف مائیں نہیں، عید گرد اگر 15 عورتیں 20 عورتیں کھڑی ہیں تو وہ ان بچوں کو چومنا شروع کر دیتی. یہ محبت اور یہ پیار، یہ بہت بڑی خلافت کی برکت ہے. اور دوسرا یہ کہ اب کروڑہ لوگ روزانہ بچوں سے پیار کرتے ہیں، ملتے بھی ہیں، لیکن یہ نظارہ کہیں نظر نہیں آتا. کون سی مائیں کوئی بچوں کو ملتا ہے تو ماں اس کو چومنا شروع کر دیتی ہے. کہ ایک مثال دنیا میں نہیں ملے گی. صرف خلیفہ وقت کا وجود ہے جو اتنا برکت وجود ہے، جو دوسروں کے لیے تسکین اور خوشی کا موجب ہے، کہ یہ نظارے ہمیں افریقہ میں کثرت سے نظر آئے. یہ جو محبت ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا، یہ بھی سچی جماعت کی علامت ہے، اور انبیاء کے ذریعے سے جماعتیں بنتی ہیں انہی میں یہ نظر آتی ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تو خرچ کر دیتا تو ایسی محبت ان کے دلوں میں پیدا نہ کر سکتا. مال لفتہ ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی ہے. اب مطلب افریقہ میں آپ نے بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں پھرے ہیں، مجھے بھی مختلف ملکوں میں جانے کا موقع ملا. ایسے لوگ جنہوں نے خلیفۃ المسیح کو کبھی جسمانی طور پر دیکھا بھی نہیں، ان کے دلوں میں بھی خلیفہ وقت کا کوئی ارشاد یا خلافت کا ذکر آئے تو ان کی آنکھوں میں محبت سے ایک عجیب نمی اور پیار اور ایک عجیب قسم کی چمک سی
آپ دیکھتے ہیں. یہی نہیں بلکہ جو خلیفہ وقت کے ساتھ رہنے والے یا ان کے پاس میں کام کرنے والا کوئی دور جائے تو وہ اس کو بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ وہاں سے آیا ہے اور وہ دراصل خلافت کی محبت ہے. اب یہ محبت جو ہے وہ دنیاوی وسائل سے پیدا تو نہیں ہوتی, یہ نشان ہے کہ جماعت کی اس کا ایک نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ اگر ہر شخص کو ایک وجود سے محبت ہو تو باہم ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ چونکہ ہر فرد جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلیفہ وقت کے ساتھ ایک ذاتی تعلق رکھتا ہے, ایک غیر معمولی محبت رکھتا ہے, تو اس کا نتیجہ ہے کہ ان مومنین کے دلوں میں باہم ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. بالکل وہی مضمون پیدا ہوتا ہے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں غیر معمولی محبت ہے, مجھے ابھی کچھ دن پہلے انڈونیشیا میں اس کا تجربہ ہوا. جکارتا میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور یہ میری وہاں سے واپسی سے ایک دن پہلے کی بات ہے. تو سوال و جواب کی مجلس تھی تو دوست کھڑے سوالات پوچھ رہے تھے. ایک دوست کھڑے ہوئے بڑے سادہ سے لگ رہے تھے اور کوئی زیادہ مطلب ایسے نہیں لگتے تھے کہ جو بہت نمایاں ہوں یا میں ان کو نہیں جانتا تھا. تو انہوں نے انڈونیشین زبان میں بات شروع کی تو بعد میں مجھے پتہ لگا کہ کیا انہوں نے کہا ہے. وہ کہہ یہ رہے تھے کہ جب آپ لندن جائیں تو حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی خدمت میں میری طرف سے محبت بھرا سلام اور دعا کی درخواست کریں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے اتنے جذبات سے مغلوب تھے کہ بے اختیار انہوں نے رونا شروع کر دیا. بھری مجلس میں, بھری مسجد میں سب لوگوں کے سامنے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے. صرف ایک خلیفہ وقت جس کو انہوں نے دیکھا تک نہیں, یعنی ملاقات نہیں ہوئی سوائے ٹیلی ویژن کے ذریعے, جو دیکھا ہوگا کبھی نہیں دیکھا, لیکن ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پیدا کی. تو یہ ایک غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی برکت ہے جو خلافت کے نظام محبت تو بچوں میں بھی برکینا فاسو کا میں جو آپ کو میں واقعہ رکھتا ہوں کیونکہ برکینا فاسو میں جو جلسہ سالانہ ہوا ہے جہاں حضرت مفتی خامد تشریف لے گئے تھے بن نفس نویس, وہاں ہمسایہ ممالک آئیوری کوسٹ اور مالی سے بھی بڑے وفود آئے تھے. برکینا فاسو سے میں بھی لمبے فاصلوں سے وفود آئے تھے اور وہ 2 دن کا سفر طے کر کے, وہاں رستے بھی خراب ہیں, کچے رستے ہیں, ٹرکوں پہ سفر کرتے ہیں اور انتہائی تکلیف کا سفر ہے. پھر گرمی 40 سے اوپر ٹمپریچر تھا برکینا فاسو میں, شدید گرمی میں آئے. وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے 2 دن ہمارا سفر تھا, ہم سارے سفر میں صرف ایک دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرما دے کہ ہم خلیفہ وقت کو ہاتھ لگا لیں, ہاتھ چھو لیں. اور ہماری کوئی دعا نہیں تھی, نہ ہماری کوئی یہ خواہش تھی کہ ہمیں کوئی اچھی جگہ ملے رہنے کے لیے, نہ کوئی اچھا کھانا ملے, نہ ہمارا کوئی اچھا ویلکم ہو. ایک دعا ہم نے کی ہے کہ اللہ ہمیں موقع دے دے ہماری زندگی میں ہم خلیفہ وقت کو ہاتھ لگا لیں. تو اگلے دن پروگرام تھا جس میں سارے وفود کے حضور سے ملاقات بھی تھی, حضور نے ان کے تاثرات بھی پوچھے, تو اس کا مسافہ بھی ہوا. مسافہ کرنے کے بعد جب وہ لوگ گزرے ہیں تو روتے تھے اور اپنے ہاتھ جو تھے اپنے مسافہ کرنے کے بعد حضور سے اپنے جسموں پہ ملتے تھے, کپڑوں پہ ملتے تھے, کہتے ہیں اب ہمیں برکت مل گئی ہے, ہماری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے جو ہم 2 دن سے کرتے آ رہے تھے. تو یہ صرف ایک دعا, اتنی محبت ہے جو اس خلافت کی جو برکت ہے کہ جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ رحماء و بینہم کا مضمون ہے, ایک وحدت ہے جو محبت میں پوری جماعت محبت میں پروئی جاتی ہے. اور اس کے نظارے اور بھی بہت سارے ہیں نظر آتے ہیں. اصل میں یہ باہمی محبت اور وحدت والا مضمون جو ہے وہ اکٹھا چلتا ہے, کیونکہ وحدت بغیر للہ محبت کے ہو نہیں سکتی, اور للہ محبت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشان قرار دیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے سچے غلاموں کا اور آپ کی سچی جماعت کا, کہ اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی, اور اس کی نظیر واقعتاً جماعت احمدیہ سے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملتی. اس کے باہر آپ دیکھ لیں کیا حال ہے مسلمانوں کا, اور بلکہ وہ بظاہر اکٹھا کرنے کے نام پہ تنظیمیں بناتے ہیں. اتحاد بین المسلمین کی ایک تنظیم بنتی ہے اور اگلے سال وہ بھی کئی حصوں میں تقسیم ہوئی ہوتی ہے. اور پریشان ہے ساری امت مسلمہ کے جو لیڈرز ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, ہم اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے. یہ بات جو ہے وہ اگر وہ قرآن کی روشنی میں اور اس اللہ تعالیٰ کی جو فعلی شہادت ہے اس کی روشنی میں دیکھیں تو انہیں پتہ لگے کہ اکٹھے ہو رہے ہیں, لیکن وہاں ہو رہے ہیں جہاں خدا کی تائید ساتھ شامل ہے. اور یہ اس کے نتیجے میں جو وحدت ہو رہی ہے یہی وحدت ہے جو سچی وحدت ہوگی. یہ جو وحدت کا مضمون آپ نے بیان کیا ہے یہ اس کے ساتھ ہی ایک ملا ہوا مضمون اطاعت کا ہے کہ جب خلیفہ وقت کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے اور اس کے ہاتھ پہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ان کے اندر لازمی طور پر پھر اطاعت کا جذبہ آتا ہے. اور یہ اطاعت بھی کا جذبہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے جو خلافت کے ذریعے جماعت کو نصیب ہوا. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب خلافت خامسہ کا آغاز ہوا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی فعلی شہادت سے جو نظارہ ساری دنیا کو دکھایا وہ میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ہر احمدی کے دل پر رقم رہے گا.
ہوا یہ کہ جب انتخاب خلافت کے بعد دروازے مسجد کے کھل گئے اور لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دی گئی تو بہت بڑا ہجوم تھا، لوگ جذبات سے بے قابو ہو رہے تھے. تو اس موقع پر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے فرمایا کہ دوست بیٹھ جائیں. حضور کی یہ آواز ہلکی سی تھی، لوگوں کو سنائی دی گئی ہوگی لیکن باہر کے لوگوں کو نہیں پتہ لگا. تو جب لاؤڈ سپیکر پر یہی پیغام حضور کا دوبارہ دہرایا گیا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ دوست بیٹھ جائیں، تو آپ نے ٹی وی پر یہ نظارہ دیکھا ہوگا کس طرح ساری دنیا میں، بلکہ اور یہاں پر تو یہ نظارہ دیکھا گیا کہ ہر شخص جہاں پر وہ کھڑا ہے فوراً وہیں پہ بیٹھنے کی کوشش. اب اس کو میں صرف موازنے کے رنگ میں عرض کرتا ہوں کہ باہر آپ ٹی ویز پہ اخبارات میں پڑھیں، ان کے علماء جو ہیں جو جماعت احمدیہ کے مخالفین ہیں وہ کتنی تقریریں کرتے ہیں اور مسلمانوں کہتے ہیں تم یہ کرو اور وہ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ الٹا اثر ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہ ایک ایسا اطاعت کا نظام ہے، اور یہ اطاعت کا یہ نظام جیسا فرمایا خلافت کی بہت بڑی برکت ہے، اور یہ خلافت حقہ کی برکت ہے. ورنہ اگر خود اب کسی کو بنا بھی لیں کوئی بادو کہ بھی یہ ہمارا امام ہے، لیڈر ہے، اس کی بات مانتے ہی نہیں کوئی. جیسے ابھی امام صاحب نے ذکر کیا کہ یہاں انتخاب کے موقع پر جب حضور نے ارشاد فرمایا بیٹھ جائیں تو سارا مجمع جو باہر ہزاروں کی تعداد میں تھا ایک لمحہ نہیں لگا، سارا بیٹھ گیا. ایسا یہ نظارہ ہمیں نجیرے میں بھی نظر آیا جب حضور نے جلسہ سالانہ نظریے سے خطاب فرمایا. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب میں لجنہ کی ماگے کی طرف جا رہا ہوں لیکن آپ سب لوگ یہاں بیٹھے رہیں. 15,000 سے زائد کا مجمع تھا اور مجال ہے کہ ایک آدمی بھی اپنی جگہ سے ہلا ہو، اٹھا ہو، جیسے کوئی حرکت کی. حضور تشریف لے گئے ہیں لجنہ کے ماگے کی طرف، وہاں جو پروگرام ہوا ہے اس کے بعد واپس آئی ہیں اور تمام لوگ اسی طرح وہاں حضور کے انتظار میں موجود تھے، ایک آدمی بھی اپنی جگہ سے نہیں. تو یہ جو اطاعت کا جو نظارے ہمیں نظر آتے ہیں دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے بولتے پھیلے ہوئے ہیں، اور اس اطاعت کے نتیجہ میں بھی عظیم الشان برکتیں ہیں جو یہ جماعتیں حاصل کر رہی ہیں. اور یہ جو نظارہ ہم نے خلافت خامسہ کے آغاز میں دیکھا، یہ اس پہلو سے بھی بڑا قابل ذکر ہے کہ یہ گویا ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ایک ہاتھ پر متحد ہو چکی ہے، اور اس کا فوری نظارہ اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں دکھا دیا. تو اپنے دوستوں کے لیے تقویت ایمان کا موجب بنا، ازدیاد ایمان کا موجب بنا، اور غیروں کے لیے اس میں ایک نشان تھا کہ یہ جو تمہارے دل کی خواہشات مچل رہی ہیں کہ جماعت کے اندر افتراق پیدا ہو جائے گا اور بکھر جائے گی اور یہ ہو جائے گا، یہ نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ کس طرح اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اس کے ہاتھ پر یہ ساری جماعت متحد ہو گئی. یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اطاعت جو ہم اطاعت کہتے ہیں، مطلب اطاعت کا معیار کیا ہونا چاہیے، ہم سے کس قسم کی اطاعت کی توقع رکھی جاتی ہے. اس بارے میں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ 1000 دفعہ کوئی شخص کہے کہ میں مسیح موعود پر ایمان لاتا ہوں، 1000 دفعہ کوئی کہے کہ میں احمدیت پر ایمان رکھتا ہوں، خدا کے حضور اس کے ان دعووں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جب تک وہ اس شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا جس کے ذریعہ خدا اس زمانہ میں اسلام قائم کرنا چاہتا ہے. جب تک جماعت کا ہر شخص پاگلوں کی طرح اس کی اطاعت نہیں کرتا، اور جب تک اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کسی قسم کی فضیلت اور بڑائی کا حقدار نہیں ہو سکتا. تو اطاعت تو یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، اوڑھنا، بچھونا، بات کرنا، خاموش رہنا، ہماری ہر حرکت خلیفہ وقت کے خلافت کے تابع ہو، یہ کامل اطاعت ہے. خلافت کے نتیجے میں الفت اور جماعت کی وحدت کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ قد استخلف اللہ علیکم خلیفتاً لیجمع بہ الفتکم ویقیم بہ کلمتکم، کہ اللہ نے تم پر اس لیے خلیفہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ تمہاری آپس میں محبت و الفت اور شیرازہ بندی کو قائم رکھے. تو یہ برکت جو خلافت کی، جس کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا، بڑی شان کے ساتھ جماعت احمدیہ کے حق میں پوری ہو رہی ہے. اور اس الفت اور وحدت کو جیسے کہ آپ نے بتایا دوسرے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر اشداء علی الکفار والا مضمون بھی پیدا ہو رہا ہے. ایک روب ہے جو خلافت سے وابستگی کے نتیجے میں اس جماعت کا خدا تعالیٰ کے فضل سے غیروں پر قائم ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے جب یہ ضیاء الحق صاحب نے آرڈیننس بنایا کہ جماعت جو ہے وہ اسلامی شاعر پر عمل نہیں کر سکتی، تو اس کے حوالے سے ہائی کورٹ لاہور میں
ایک ریٹ دائر کی گئی کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ قرآن و سنت کے منافی ہے. وہاں پہ جب ہمارے مجیب الرحمان صاحب ہماری طرف سے پیش ہوتے تھے, انہوں نے پہلے دن کچھ تیاری کر کے جتنا کیس انہوں نے پیش کرنا تھا وہ کیا اور کہا کہ جی باقی پھر کل سے ہی. تو وہ جج صاحب کہنے لگے نہیں آپ جاری رکھیں. انہوں نے کہا جی کافی تیاری کرنی ہوتی ہے یہ وہ. حالانکہ بہت تھوڑے لوگ تھے جو اس ٹیم میں شامل تھے جو کام کر رہے تھے, حوالوں کی تلاش, ان کی ترتیب وغیرہ. تو وہ جج صاحب کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ تو سینکڑوں لوگوں کی ٹیم ہے اور آپ کر سکتے ہیں یہ سارا. ایک ایسا روب تھا ان پہ کہ پتہ نہیں سینکڑوں لوگ ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ جس طریق پر کیس کو پیش کیا جا رہا تھا وہ نہایت اعلیٰ درجہ کا, بڑا منظم اور بہت مؤثر تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو روب عطا ہوتا ہے کہ باوجود قلت تعداد کے, قلت وسائل کے, اور پھر اس کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں, یہ خلافت کی برکت ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ جماعت جو کام کر رہی ہے یہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا, یا بات بڑی دوسری بڑی جماعتیں بھی نہیں کر سکتی. یہ خلافت کے نتیجے کی برکت ہے کہ جماعت کو ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق مل رہی ہے جو بڑی بڑی حکومتوں کو نہیں مل رہی. مثلا قرآن کریم کے تراجم ہے, اب چھوٹی سی جماعت ہے جس کو لوگ مسلمان بھی نہیں کہتے, اور ہر کس طرح سے جماعت پہ ظلم و ستم بھی روا رکھے جاتے ہیں, انسانی بنیادی حقوق بھی تلف کیے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ غریب سی جماعت خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتی ہے اور کاموں پہ جت جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دیتا ہے. اب 56 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم شائع کر دینا ایک جماعت کا, بہت بڑی یہ خلافت کی برکت ہے. نہ انفرادی طور پر کوئی کر سکتا ہے, اور جو جہاں تک غیروں کا تعلق ہے تو وہ حکومتیں ان کے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں, بڑا عجیب تقابل پیدا ہوتا ہے کہ جماعت کی تعداد بھی تھوڑی ہے, جماعت کے وسائل بھی محدود ہیں, اور جماعت کے پاس ایسے قابل افراد اتنی تعداد میں نہیں جتنے دوسروں کو میسر آ سکتے ہیں. لیکن جس جذبے کے ساتھ جماعت کے مخلصین اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور خلیفہ وقت کے اشارے پر اپنی ساری خدمات جماعت کے سپرد کر دیتے ہیں, یہ بھی ایک نشان ہے. رضاکاروں کا جو خدمت ہے یہ جماعت احمدیہ میں جس کثرت سے سر انجام دی جاتی ہے, جلسہ سالانہ کا موقع ہو, MTA کا سوال ہو, تراجم کا سوال ہو, یا کسی بھی نیکی کے کام کا ہو, جس طرح خلیفہ وقت کے ایک ہلکے سے اشارے پر رضاکاروں کی فوج آگے آ جاتی ہے اور بڑے اخلاص کے ساتھ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. یہ نظارہ کہاں, جیسا ابھی پہلے ذکر ہوا تھا کہ دوسرے لوگ تو اس کے لیے تحریکات کرتے ہیں, بڑے نعرے لگاتے ہیں, بڑی اپیلیں کرتے ہیں, لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے, کچھ بھی کام نہیں, کھا جاتے ہیں, کچھ بھی جو ملتے ہیں تھوڑے بہت وہ بھی کھا جاتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اشارہ ہوتا ہے اور فوراً قربانی ہوتی ہے. مجھے وہ نظارہ یاد آتا ہے, چند سال پہلے کی بات ہے کہ جب حضور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تراجم قرآن کی تحریک فرمائی تھی کہ ایک ایک غیر ملکی زبان میں ہم ترجمہ شائع کریں گے, اور ایک بڑی خاصی رقم تھی کہ اتنی رقم کی ضرورت ہے ایک ترجمہ شائع کرنے کے لیے. اور حضور نے کوئی خاص زوردار تحریک بھی نہیں فرمائی, صرف ضمناً اس بات کا ذکر کیا. اور مجھے یاد ہے کہ تھوڑی دیر میں اسٹیج پر چٹیں آنی شروع ہو گئیں کہ ایک ترجمے کا خرچ میں دیتا ہوں, ایک ترجمے کا خرچ میں دیتا ہوں, اور کھڑے کھڑے چند منٹوں کے اندر 8-10 تراجم کے خرچ کی ذمہ داری جماعت کے مخلصین نے لے لی. تو یہ قربانی بھی اسی نتیجے سے پیدا ہوتی ہے. خلافت کی برکات کیا خاص جو ہم اس وقت جس مضمون کو بیان کرنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو قوت مؤثرہ ہے, یہ جو قوت قدسیہ ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلتے. اور خلیفہ وقت کے ساتھ جو وابستہ جماعت ہے, خلافت کی ایک آواز اٹھتی ہے اور اس میں برکت بڑھ جاتی ہے. اب مساجد کی جو اسکیم تھی ماجد صاحب, آپ میرے خیال میں اس میں زیادہ بہتر طور پر بیان کر سکتے ہیں. رحمۃ اللہ نے یہ تو کہتے ہیں تحریک فرمائی تھی. ایک سکیم یہ تھی کہ افریقن ممالک میں جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں 100 مساجد ہر ملک میں تعمیر کی جائیں. یہ سلسلہ جاری ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے مساجد بنتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ افریقہ کے ممالک کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی مساجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے, لیکن افریقہ میں اس کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ وہاں بہت بڑے بڑے علاقے امجد میں داخل ہوئے ہیں. تو بہت بابرکت سکیم ہے, اور اس کے نتیجہ میں یعنی ایک تو برکت ہے مسجد کی تعمیر ویسے ہی, دوسرے پھر وہاں غریب لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ بھی مل جاتی ہے. اور اس کے اتنے اچھے اثرات ہیں ان ممالک میں جہاں حضور دورہ کر کے بھی تشریف لائے ہیں اور وہاں ان کا ذکر بھی ہوا ہے.
اس کے علاوہ پھر جو ہسپتال کی سکیم ہے، ڈسپینسریوں کی سکیم ہے، سکولز ہیں، اور اس کے علاوہ جو رفاہ عامہ کے کام کو جو جماعت کو وہاں کرنے کی توفیق مل رہی ہے، جن میں سلائی سکول ہیں ان ممالک میں جاری ہیں، کمپیوٹر جو ہمارے سینٹرز ہیں وہ جاری ہیں، جن میں غریب لوگ آ کر بعد بچے بالکل فری تعلیم حاصل کرتے ہیں. غریب عورتیں سلائی سیکھتی ہیں، ان کو پھر جب وہ فارغ ہوتی ہیں تو مشینیں دی جاتی ہیں کہ جائیں اپنا کام کریں اور اپنے فیملی کا پیٹ پالیں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں. تو یہ ایک ایسی ببرکت سکیم ہے، اور اس سکیم کا تعلق، ان سب چیزوں کا تعلق خلافت کی برکت سے ہے، خلافت کے وجود سے ہے، جس سے یہ ساری سکیمیں جاری ہیں. اور بلکہ جو دوسرے ہیں غیر لوگ، وہ کھلم کھلا اس کا اظہار کرتے ہیں. مطلب جو پیراکو میں جہاں حضور نے وہاں پہ پیراکو میں پہلے ہفتہ کا سنگ بات رکھا ہے، وہاں ہمارے پاس 6,000 مربع میٹر جگہ تھی، تو وہاں کے میئر نے 20,000 مربع میٹر مزید جگہ دینے کا اعلان کیا. اور یہ اعلان اس نے باقاعدہ ریڈیو پر اس کا اعلان نشر ہوا. اس نے اپنے اعلان میں یہ کہا کہ میں اس لیے جماعت احمدیہ کو یہ زمین دے رہا ہوں کہ یہ واحد جماعت ہے جو بنی نوع انسان کی خدمت کر رہی ہے، اور ہمیں کوئی جماعت نہیں ملتی جو بنی نوع انسان کی خدمت کر رہی ہے. بڑی بڑی حکومتیں ہیں لیکن کہیں اس خدمت کا وہاں وجود نہیں ہے. تو کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں، جہاں بھی حضور تشریف لے گئے ہیں، جہاں بھی ہمارے جلسے ہوئے ہیں، پروگرام ہوئے ہیں، وہاں مقامی میئر نے یا کنگز نے یا امام نے کھلم کھلا اظہار کیا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ کی جماعت ہے جو ہماری خدمت کر رہی ہے، ہمارے پاس آتی ہے، ہمارا علاج کرتی ہے. ہم گاؤں گاؤں ہمارے ڈاکٹر جاتے ہیں، وہاں علاج کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. اور یہ واحد جماعت ہے جو ہر میدان میں بنی نوع انسان کی خدمت کر رہی ہے. ایسا آپ نے یہ جو ذکر فرمایا افریقہ کے مختلف ممالک کی باتیں کی ہیں، اس سے مجھے سنتے ہوئے خیال آیا کہ یہ بھی ایک عظیم الشان برکت ہے خلافت کے نظام کی کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے ہر دور میں ہی کہ خلیفہ وقت ان ممالک میں خود جا کر موقع پر ان جماعت کے دوستوں کی اور ان ممالک کے رہنے والوں کی ضروریات کا اندازہ کرتے ہیں، اور پھر جس بات کی ضرورت ہوتی ہے اس بات کے لیے انتظام فرماتے ہیں. یا موقع پر جا کر ان کی ضروریات کا اندازہ کرنا اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کرنا، دعاؤں کے علاوہ مادی برکت میں پڑ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. مجھے اس سے خیال آیا کہ ابھی اس حالیہ دورے میں ہی حضور نے ایک موقع پر جب غالباً یہ صورت سامنے آئی کہ بعض طالب علم ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے لائق ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم کی انہیں سہولتیں نہیں، تو حضور نے اس موقع پر بھی اور بعد میں بھی کئی بار اس بات کا ذکر فرمایا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی قابل طالب علم ہے، افریقن ہے، اور اسے کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، تو میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ مجھے اطلاع کرے، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس صرف غربت کی وجہ سے وہ تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. تو یہ دیکھیں کہ ان نوجوانوں کی زندگیوں کو بنانے کے لیے، ان ممالک کی ترقی کے لیے کتنا عظیم الشان اعلان ہے جو خلافت کی برکت سے. حضرت صاحب نے ابھی جو آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز ایسوسیشن یورپین چیپٹر کا جو سمپوزیم ہوا ہے، اس میں حضور نے جو خطاب فرمایا ہے، وہ ایم ٹی اے پہ بھی شاید آیا ہوگا، وہ اس کو سن کے پتہ چلتا ہے کہ ایک وجود ہے جو تڑپ رہا ہے، اور کتنا ان کے دل میں کرب ہے کہ کس طرح سے نوع انسانی کے دکھ کو دور کیا جائے. حضور نے ذکر فرمانے کے بعد کہ وہاں پہ پانی کی بہت دقت ہے اور دور دور سے لوگ آتے ہیں اور بڑی مشکل میں ہیں، تو یہ بتاتے ہوئے کہ بہت مہنگائی ہے، اس کے جو انتظام نلکے وغیرہ لگوانے میں بہت بھاری خرچ اٹھتا ہے. جماعت تو اپنے وسائل کے مطابق عبادت کرتی، لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے جس بات سے دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ افریقہ کے پیاسے کو پانی ملنا چاہیے. وہ فکرہ جس طرح حضور نے فرمایا ہے وہ عکاس ہے کہ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اب اس کے نتیجے میں اللہ کی فضل سے جس طرح احمدی انجینئرز آگے آئیں گے اور جس طرح جماعت اس میں خلیفہ وقت کے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آگے آئے گی، تو افریقہ کے پیاسوں کی پیاس، جسمانی پیاس بھی انشاءاللہ بجھے گی. تو یہ درد جو ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے تڑپنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہبود کے لیے تدابیر کرنا، یہ خلافت کی ایک ایسی برکت ہے جس کو ہم مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ساری جماعت احمدیہ کی تاریخ کی جو ہے وہ اس بات پہ گواہ ہے. اور اس میں میں امام صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یوں ہی نہیں محبت کو پیدا ہو جاتی یا کوئی وحدت پیدا ہو جاتی، ذاتی طور پر، مقامی طور پر، عالمی طور پر بھی تعالیٰ خلیفہ کی دعا، توجہ اور اس سے وابستگی کے نتیجے میں نشانات دکھا کر لوگوں کے ایمانوں کو تقویت دیتا ہے. حقیقت دلوں میں جو محبت پیدا کی جاتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی وجود سے محبت کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ ایسی ہوا دیتا ہے اور اس اپنے مقدس انسان کو ایسی خدمت کی توفیق دیتا ہے کہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جی میں اس میں یہ مزید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ اور ان کی دعاؤں کی قبولیت جو فیض ہے ساری دنیا میں بکھرے پڑے ہیں نشانات، اور شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جو خلافت کے ساتھ وابستہ ہو اور اس گھر میں افغان میں خلیفہ وقت کی دعاؤں کے قبولیت کے نشانات نہ دیکھے ہوں۔ غیر معمولی حالات میں وہ دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں اور ان کے ثمرات لوگوں کو ملتے ہیں۔ تو ان حالات میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت کی نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے اور ساری دنیا میں ایک غیر معمولی محبت اور الفت اور یکجہتی اور اتحاد اور خلیفہ وقت سے وابستگی کے نتیجے میں دعائیں اور ان دعاؤں کا اور عالمی سطح پر یہ دعائیں اس رنگ میں بھی ظاہر ہوتی ہیں کہ جو مخالفین ہیں ان کی ناکامی اور نامرادی، خلیفہ وقت کے جاری ہونے والی اسکیموں میں برکت، پاکیزگی کا ایک ماحول اور تمکنت دین جس کا ذکر کیا گیا کہ اندرونی طور پر بھی تمکنت دین کا ایک نظام خلافت کے ذریعے سے جاری ہے اور دشمنان اسلام کے مقابل پر بھی تمکنت دین کا جو محاذ ہے وہ خلافت کے زیر سایہ بڑی مضبوطی کے ساتھ اسلام کی خوبیوں کو دنیا پر قائم کرنے کے لیے فعال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی خلافت کی برکات تو بے شمار ہیں، ان کا احاطہ تو ممکن نہیں کہ کسی ایک پروگرام میں بلکہ کئی پروگراموں میں بھی کیا جا سکے۔ یہ تو ایک مسلسل بارش کے قطروں کی طرح نازل ہونے والا فیض ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت کی برکات سے وافر حصہ عطا فرمائے، اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا اس کے لیے ضروری ہے کہ خلافت سے سچی محبت اور اطاعت کا ایک تعلق قائم ہو، اور ان لوگوں سے جو ان برکات سے محروم ہیں میں صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جتنی چاہیں کوششیں کر لیں، خلافت حقہ سے وابستہ ہونے کے بغیر نہ آپ میں وحدت پیدا ہو سکتی ہے، نہ آپ میں سچی الفت پیدا ہو سکتی ہے، نہ آپ غیر مسلموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہر کوشش آپ کر کے دیکھ لیں، ناکامی کے سوا کچھ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ خدا کی فعلی شہادت جس خلافت حقہ کے ساتھ وابستہ ہے، آئیے اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائیے اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھائیے۔ میں آخر پر اپنے دونوں بزرگ ساتھیوں کا، کرم مولانا عبد الماجد صاحب کا اور امام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔